आदाब, मैं हूँ पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। कल ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट में ऑपोजिशन की जो खातिन लीडर्स हैं उनके बारे में नाजेबा जबान का इस्तेमाल किया। यहाँ से सवाल ये पैदा होता है कि ये जो स्पेशल कोटा दे दिया जाता है पार्लियामेंट में और मुख्तलिफ प्लेसेस पे खातिन के लिए पर्टिकुलर सीट्स रख दी जाती हैं कि भाई इतनी सीट्स पे तो खातिन ही आएंगी, क्या ये एक्चुअली वुमेन एम्पावरमेंट होती भी है या नहीं? जी बताइए वजाहत साहब इसके बारे में। देखिए, कोटा जी पारोश बीबी, उसके कुछ तारीखी असबाब हैं। जी कुछ इलाकों के रहने वाले, कुछ लिसानी, एथनिक, रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, कम्युनिटीज़ होती हैं जो तारीखी असबाब की बिना पे किसी वजह से जो किसी कौम का के मजमूई तरक्की के मेयारात होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, इशारिये होते हैं, उन पर पीछे रह जाते हैं। तो उनके लिए रिजर्व कोटा, जी मखसूस नशस्तें, मखसूस नुमाइंदगी रखी जाती है और ये हमेशा टाइम बाउंड होती है, 10 बरस, 15 बरस, 20 बरस, जी ताकि वो कम्युनिटी भी तरक्की में सेम लेवल पे आ सके। हाँ जी। उसके बाद बुनियादी तौर पे जो मुआशरे में असूल है वो तो है अहलियत की बिना पे, किसी ख़ास ज़बान बोलने की वजह से या किसी ख़ास जेंडर से ताल्लुक़ रखने की वजह से हम किसी मनसब के अहल नहीं हो जाते। बिल्कुल। तो इसी वजह से 1973 का जब आइन बना है, हाँ जी, तो उसमें ख़ातिन के लिए मखसूस रिज़र्व सीट्स रखी गई। सियासी जमातें जब इंतखाब में हिस्सा लेती हैं तो वो एक ख़ास फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा देती हैं। जितनी वो जनरल सीटें जीतती हैं उस तनासब से ऊपर से उनकी फहरिस्त में जो उन्होंने नाम दिए होते हैं वो खातिन असम्बली की रुकन बन जाती हैं। इसी तरह से हमने मजहबी अक़लियतों के लिए भी रिजर्व सीट्स रखी हैं। जो परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, उन्होंने 2002 के इंतखाबात से पहले तब्दीलियाँ की उस आइन में, जिसका अख्तियार उनको सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, और हमारे जो कम उम्र बच्चे हैं उन्हें ये तारीखी हकीकत बता दी जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने परवेज़ मुशर्रफ को वो अख्तियार दिया जो खुद सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं है। जी, आइन में तरमीम का अख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। हत्ता कि आइन में अगर पार्लियामेंट जो है वो तरमीम कर देती है क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक, तो सुप्रीम कोर्ट आइन में तरमीम को नहीं छेड़ सकती, कानून साजी के बारे में बता सकती है। लेजिस्लेशन में और आइनी तरमीम में फ़र्क है ना। बिल्कुल। अब हमारे यहाँ क्या हुआ, एक तो ये कि जो पुराने बाअसर सियासी ख़ानदान हैं, भले उनका ताल्लुक़ जो है वो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी यानी ज़रई अशराफिया से है, या वो बाअसर सियासी घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं अर्बन एरियाज़ में, या इवन हमारी मजहबी जमातें हैं, उनके जो रहनुमा हैं वो अपनी बहनें, बहुएँ, बीवियाँ, माएँ इन नशस्तों पे उठा के ला के बिठा दी गई। तो एक तो ये कि जो हमारी ख़ातीन की सही नुमाइंदगी होनी चाहिए वो शाज़ व नादिर, जैसे सिंध से सेनेट की जनरल सीट पे पीपल्स पार्टी कृष्णा कुमारी को लेके आई, तो बहुत अच्छा कर उनका ताल्लुक़, वो खातून जो कोली यानी हम तो ज़ात पात को सही नहीं समझते, लेकिन उस ख़ास मुआशरत में कोली को जो है वो दूसरों की निस्बत जो है वो नीचे समझा जाता है। जी, वो कमतर समझा जाता है।
جسے ہم انڈورس نہیں کرتے، بالکل. لیکن وہ خاتون اقلیتی گروہ سے تعلق اور جنرل سیٹ پہ سینٹ کا رکن منتخب ہونا اچھا قدم. اس طرح کی مثالیں موجود ہیں. ہم نے یعنی کم از کم میری نسل نے اپنی زندگی میں لیاقت علی خان صاحب کی بیگم رانا لیاقت علی خان کو سندھ کا گورنر بنتے دیکھا. جی. ہم نے اس ملک میں جو ہے وہ یونیورسٹی کی پہلی وائس چانسلر ڈاکٹر کنیز یوسف کو بنتے دیکھا. ہم نے جو ہے وہ قومی اسمبلی کی اسپیکر ایک خاتون کو دیکھا، حمیدہ مرزا. جی. ہم نے جو ہے وہ شائلہ رضا کو ڈپٹی اسپیکر بنتے دیکھا. ہم نے جو سب سے بڑی مثال ہے وہ تو ہم نے 88 میں ایک خاتون کو پاکستان کا وزیر اعظم بنتے دیکھا. یہ سب جو قدم ہیں یہ آگے کی طرف جانے کے ہیں. بالکل. لیکن یہ مت بھولیے کہ یہ علامتی ہیں. ان علامتی جو اقدامات ہیں ان کو سبسٹینٹیو جی گراؤنڈ ریالٹی میں زمینی حقیقت میں بدلنے میں بہت وقت لگے گا. ہمارے ملک میں جو خاتون مدیر ہے جی یہ روایت جو ہے goes back to 50s. میرر کی مدیر جو ہے حمیدہ وہ خاتون تھی. ریحانہ شہری رحمان جی یہ ہیرلڈ کی مدیر رہی ہیں. رضیہ بھٹی نیوزی لینڈ کی مدیر رہی ہیں. میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ سب اقدامات اچھے ہیں. ہماری یونیورسٹیوں میں ہمارے تعلیمی اداروں میں بچیوں کی جو تعداد ہے وہ بڑی ہے بالکل. اور ان کی پرفارمنس بھی عام طور سے دیکھا گیا کہ بہتر ہے لڑکوں کے مقابلے میں بہتر ہوتی ہے جی. انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان آرڈر ٹو بی ان کمپٹیشن جہاں مقابلہ ہوگا ہمارے جیسے معاشرے میں ایک خاتون کو 2 گنا اہلیت رکھنا ہوتی ہے تاکہ وہ اوسط درجے کے مرد کے مقابلے میں اسٹینڈ آؤٹ کر سکے اپنا حق لے سکے. بالکل مشکل کام ہے یہ. لیکن میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ ہم اس معاملے کی روح کو نہیں سمجھے. اور جو پارلیمنٹ کے ارکان ہوتے ہیں جی اس میں میں آپ سے عرض کر دوں کہ اس میں میں کسی خاص سیاسی جماعت کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا. بالکل. لیکن خواجہ آصف کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے. اسی طرح سے پی ٹی آئی کے جی بہت سے رہنما مثال کے طور پہ علی امین گنڈا پور وہ کشمیر میں جو پاکستانی ایڈمنسٹریٹ کشمیر ہے اس میں جب وہ انتخابی مہم چلا رہے تھے مریم نواز کے بارے میں بہت نازیبا زبان استعمال کی. سندھ اسمبلی میں ایسے ارکان بھی موجود ہیں جو نازیبا باتیں کاغذ کے ٹکڑوں پہ لکھ کے جو ہے نا وہ آگے پیچھے کرتے ہیں وہ بھیجتے ہیں. میری رائے میں کسی خاص جماعت یا کسی خاص فرد کو پروفائل کرنے کی بجائے جی ہمیں اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ کیا ہم اپنے معاشرے میں ان مردوں کو شرمسار کرتے ہیں جو اس قسم کی ناقابل قبول حرکات کرتے ہیں اور زبان استعمال کرتے ہیں یا اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے ایک صاحب خود ساختہ صدر بن گئے تھے جی اس ملک کے کیونکہ ان کی تربیت تمدن میں نہیں ہوئی تھی. اور میں یہ لفظ سوچ کے استعمال کر رہا ہوں. تمدن شہر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے مجھے سمجھ لگ گئی. سویلائزڈ سوسائٹی اور ہوتی ہے گیرزن کا کلچر اور ہوتا ہے. انہوں نے جا کے وہاں کینیڈا میں کہہ دیا کہ ہمارے ملک کی عورتیں تو جو ہے نا وہ گرین کارڈ لینے کے لیے ریپ کروا لیتی ہیں. لاہور والا تو دنیا میں تھوڑی تھوڑی کروا دی، بےزتی کروا دی. ٹھیک
اور بھی اس طرح کی بہت سی باتیں ان سے منسوخ کی جاتی ہیں. اب وہ معاشرے تو اس کے بہت سنسیٹیو ہے، ہمیں بھی ہونا چاہیے. اور ایسا نہیں کہ ہمارے یہاں سب کے سب ایسے ہی ہیں. اسی ملک کی پارلیمنٹ میں آپ بلاول بھٹو کے منہ سے یہ بات نہیں سنیں گے. ایک دفعہ میرے خیال میں انہوں نے کچھ بہت ہی ناقابل اشاعت انپرنٹیبل جملہ کہا تھا، اور انتہائی ایمبیرسنگ بات یہ ہے کہ وہ لکھ کے ان کے آگے رکھا ہوا تھا. اس کا مطلب یہ کہ ان کے منہ میں ڈالا گیا تھا. اور بار بار ایک خاتون رہنما ہی ان کو اکسا رہی تھی کہ یہ بھی کہو. تو اس میں مرد اور عورت کی تمیز اس طرح سے نہیں ہے. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ معاشرے کو مجموعی طور پہ بالکل اس پہ حساسیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ابھی میں نے اس خاتون کی طرف اشارہ کیا کہ وہ جو بلاول کو اکسا رہی تھیں، انہیں کا نام میں نے شہری رحمان کا نام ابھی لیا ہے اوپر. یعنی وہ ایک پاکستان کی بہت معیاری، بہت ہائی کوالٹی پبلیکیشن کی برسوں ایڈیٹر رہی ہیں. اور ابھی میں نے خواجہ آصف کا نام لیا جی، وہ میں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی وہ شیریں مزاری کے بارے میں کچھ برا کہہ چکے ہیں. ہم نے شیریں مزاری کو پارلیمنٹ کے اندر نازیبا اشارے کرتے ہوئے بھی دیکھا، کیمرے نے پکڑ لیا. اور جو کب ہوا تھا جب قمر باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا کوشچن مجھ سے کسی صاحب نے جو وہ منظر کسی وجہ سے وہ ظاہر ہے ہر بندہ ہر چیز نہیں دیکھ پاتا، تو انہوں نے پوچھا تھا کہ یار کیا کر دیا. میں نے کہا صاحب میں دوہرا نہیں سکتا. سو مرد ہوں یا عورتیں ہوں، کچھ باتیں معاشرے کی مجموعی تہذیب کا حصہ بنانا ہوتی ہیں. اور یہ جو ہم نے ریزرو کوٹا جو پرویز مشرف صاحب نے 33% کر دیا تھا، اس کی صحیح روح کے ساتھ چلانا چاہیے. بنیادی نقطہ اس میں یہ ہے جس پہ میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ معاشرہ معاشی طور پہ، سماجی طور پہ ترقی نہیں کر سکتا اگر ہم معاشرے کی آدھی آبادی کو حقوق میں، احترام میں اور صلاحیت میں برابر نہیں سمجھتے اور انہیں برابر کے مواقع نہیں فراہم کرتے. ٹھیک ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ جہاں ہم بات کرتے ہیں ویمن امپاورمنٹ کی، کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مردوں کو اس میں ڈس امپاور کر رہے ہیں؟ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر یہ پروپیگنڈا، یہ اپروچ کیوں ہے؟ یہ صرف مردوں اور عورتوں کا پابند نہیں ہے جی. معاشرے میں ہر وہ معاشرہ جی جس میں ڈسکریمنیٹری گرڈ پایا جاتا ہے، جس میں کسی بھی بنا پہ رنگ، نسل، زبان، مذہب، صنف، جنڈر کی بنیاد پہ امتیاز پایا جاتا ہے، وہاں پہ جو بالادست حیثیت میں ہوتے ہیں انہیں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ دوسروں کو امپاور کرنے کا مطلب ہے گویا ہم سے کچھ چھینا جا رہا ہے. ایسے نہیں ہوتا. معاشرے میں اگر امتیازی سلوک جسے ہم کہتے ہیں، ڈسکریمنیشن، وہ موجود نہیں ہو تو سب کے لیے ترقی کرنے کے بہتر مواقع پیدا ہوتے ہیں. چونکہ مساوات انصاف ہے، امتیازی سلوک تفرقہ، ڈسکریمنیشن ناانصافی ہے. تو ناانصافی جب ہوتی ہے، ناانصافی پرانا جملہ ہے نا مارٹن لوتھر کنگ کا، انجسٹس اینی ویئر از انجسٹس ایوری ویئر. تو ڈسکریمنیشن اگر کسی کے ساتھ ہو رہی ہے اور معاشرے میں موجود ہے تو میں اور آپ کو بھول جائیں کہ ہم اگر بچے ہوئے ہیں تو کیا ہم بچے ہوئے ہیں؟ ہم بچے ہوئے نہیں ہیں. ناانصافی، ڈسکریمنیشن، اونچ نیچ یہ ایسی چیز ہے جو معاشرے کے ہر فرد کو درجہ بدرجہ کسی نہ کسی درجے میں، کسی نہ کسی لیول پہ اس کو نقصان اس سے ہو رہا. اچھا
یہ جو ماڈرن ورلڈ ہے، یورپین کنٹریز ہیں، یہ جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہوتی ہیں، کیا یہاں پر جو عورت ہے وہ امپاورڈ ہو چکی ہے؟ یس اینڈ نو بوتھ. کچھ پہلوؤں سے امپاورمنٹ اور سینسٹیوٹی بڑی ہے جی. اور ایک میں اشارہ دینا چاہوں گا کہ اگر آپ انوویٹو انڈیکس پہ دیکھیں، یعنی انوویشن کرنے کی صلاحیت میں دیکھیں، آپ معاشی ترقی کے پیمانے پہ دیکھیں، آپ فی کس آمدنی کے پیمانے پہ دیکھیں، تو جو ممالک پہلے 10 میں آتے ہیں وہی آپ کو جینڈر ایکوالٹی میں بھی اوپر نظر آتے ہیں. ایسے ہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ دونوں چیزوں میں، معاشی ترقی میں، معاشرتی ترقی میں، اور ہیپینس کے انڈیکس میں بھی، ہیپینس کے انڈیکس پہ بھی، تخلیقی صلاحیت کے انڈیکس پہ بھی معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں جینڈر ایکوالٹی لائی جائے. ہیونگ سیڈ دس، ابھی ہم اس دنیا میں نہیں پہنچے جہاں صنفی مساوات، عورت اور مرد کی جو مساوات ہے وہ ہم کہہ پائیں کہ ہم کسی بھی ملک میں مثالی حالت میں آئیڈیل سچویشن میں پہنچے ہیں. ڈومیسٹک وائلنس بہت زیادہ ہے، ایک جیسے کام کے لیے ایک جیسا معاوضہ نہیں ملتا. اس کے علاوہ ہیرسمنٹ، اور سب سے امپورٹنٹ بات تو اس میں ابورشن لاز بھی ہیں. ابورشن کے قوانین بہت سے ممالک میں اب بھی پریشان کن ہیں، بیشتر نہیں سر جی پریشان کن ہے. دیکھیے یہ جو عورت اور مرد کا فرق ہے یہ صرف جسمانی فرق ہے، یہ ذہنی صلاحیت کا، معاشی صلاحیت کا، حقوق کا اور احترام کا فرق نہیں ہے. بالکل. تو ابھی ہم 21ویں صدی میں بیٹھے ہیں اور ہم اس بات پہ ہنستے ہیں کہ جب پچھلی صدی 20ویں صدی شروع ہوئی تھی تو دنیا کا سوائے میرے خیال میں نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا، پرہیپس شاید اس میں 2 یا 3 ممالک کو چھوڑ کے، سوئٹزرلینڈ تو خیر بالکل ہی نہیں تھا. مجھ سے منہ سے یہ غلط لفظ نکلا، عورتوں کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا. بالکل. بلکہ سوئٹزرلینڈ ایسا ملک ہے جس میں عورتوں کو ووٹ دینے کا حق 1970 میں ملا، امریکہ میں 1929 میں ملا. تو ہم آج 100 برس بعد جو ہے سوچتے کہ وہ معاشرہ کیسا ہوگا جہاں پہ عورت ووٹ ہی نہیں کر سکتی. اور حالانکہ وہ اپنے اس زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ کافی فارورڈ تھے، کافی ترقی یافتہ ہو چکے تھے. اسی طرح ہم آج اس دنیا میں بیٹھے ہیں، اس کا فرد ہوتے ہوئے، اس کا حصہ ہوتے ہوئے میرا یہ خیال ہے کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں پہ ناانصافی کی بہت سی شکلیں یا تو سرے سے ابھی ڈسکور ہی نہیں ہو پائیں اور وہ ناانصافی ہو رہی ہے ایک. اور دوسری بات یہ ہے کہ کم و بیش تمام معاشروں میں جو اپنی خامیاں ہیں، جو ناانصافیاں ہیں، ان پہ پردہ ڈالنے کا رجحان، ٹینڈنسی جو ہے وہ موجود ہے. جب انسان مزید آگے بڑھے گا اور اس کی حساسیت ان معاملات پہ بڑھے گی تو میرے خیال میں آج کی دنیا کے بارے میں بھی یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہاں پہ بہت کچھ ایسا ہو رہا تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. جہاں پہ مالی حیثیت برابر ہو بھی جاتی ہے، کئی دفعے عورت زیادہ کما رہی ہے، وائلنس کا شکار پھر بھی ہو رہی ہے، ڈسکریمنیشن کا شکار پھر بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور مجھے یاد ہے کہ ایک ابھی چند برس کی بات ہے کہ انڈین فلم انڈسٹری میں کسی خاتون کی کوئی ایسی تصویر جسے تصور کیا گیا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، کسی میل ایکٹر کے ساتھ آئی، تو وہ خبر ساری کی ساری جو ہے وہ اس خاتون کے گرد گھوم رہی تھی. اس نے تنگ آ کے کہا کہ میرے ساتھ میں تو کوئی تھا اس تصویر میں، اس کا نام نہیں لے رہے، سارے کا سارا اسکینڈل میرے گرد گھوم رہا ہے جا رہے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی
جیسے آپ نے کہا نا وہ فرسٹ ورلڈ والا بھی معاملہ، ابھی بھی جو فیمیل ورکرز ہیں جی ان کا کام کا ایک جیسا معاوضہ نہیں ہے. ابھی تو چند برس بھی نہیں گزرے کہ ہم نے می ٹو دیکھا، اور می ٹو کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے ایک گٹر سے ڈھکن اٹھا دیا، اس کے اندر سے جو کچھ برآمد ہو رہا تھا وہ نام نہاد ترقی یافتہ معاشرے کا حقیقی چہرہ تھا. اور جب ہم نے کہا نام نہاد، اس کی وجہ یہ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی انسان کو بہت آگے جانا ہے. وہ تو نام نہاد ہے، ہم تو نام نہاد بھی نہیں ہے. اچھا، کسی معاشرے میں جو ویمن امپاورمنٹ ہوتی ہے اس کا فائدہ صرف خواتین کو ہوتا ہے، اور کیا انہی کو اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، یا پھر اس کا فائدہ پورے معاشرے کو ہوتا ہے اور پورے معاشرے کو ذمہ داری لینی چاہیے؟ آدھے سوال کا جواب تو میں نے آپ سے پہلے عرض کر دیا. ٹھیک ہے کہ ناانصافی کے ختم ہونے سے سب کو فائدہ ہوگا، لیکن خواتین کا کتنا کردار ہے؟ ظاہر ہے کہ انہیں زیادہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ناانصافی اگر معاشرے میں ایک حقیقت کے طور پہ موجود ہے تو اس سے متاثر ہونے والے صرف خواتین نہیں ہیں. بھئی مجھے میری ماں نے پالنا ہے نا جی، یا ماں نہیں رہے گی تو بڑی بہن پال رہی ہوگی، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی میرے جیسا نکما مرد ہوگا تو اس کو تو بیوی کو بھی جو ہے نا وہ بچے کی طرح ہی پالنا پڑا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک ماں جو وائلنس کا شکار ہو، جو ڈسکریمنیشن کا یا بدسلوکی کا شکار ہو، وہ جس بچے کو پروان چڑھائے گی اس کی نفسیات کیا ہوگی؟ یہ تو بات میں اتفاق کر رہی ہوں اس سے. دوسرا جو آپ کا سوال تھا اس کا حصہ، اس میں سمجھتا ہوں کہ ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانا صرف اس گروہ کا فرض یا حق نہیں ہے جو ناانصافی کا براہ راست شکار ہو رہا ہو. اگر ہم اس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں یہ ناانصافی کی نشاندہی کرتے ہوئے، اس کی مذمت کرتے ہوئے اور اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا تعلق کیا اس مذہبی گروہ سے ہے، کیا ہم عورت ہیں یا مرد ہیں، یا ہم پاکستان میں، ہم پنجاب میں رہتے ہیں تو اگر ہم بلوچستان میں کسی ناانصافی، لاقانونیت یا ڈسکریمنیشن کے لیے آواز نہیں اٹھاتے تو معاف کیجیے گا، ہم وی لوز آر رائٹ ٹو بی پاکستانیز. تو ناانصافی کے لیے آواز اٹھانا سب کا ایک جیسا فرض ہے جی، اور حق بھی ہے. جی، آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں.